अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ कराची से PTI के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज आपने ऐलान भी कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म जब मुलाकात का वक्त देंगे तो कराची वालों को बिजली ना मिलने पे आप अपना इस्तीफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर देंगे। लेकिन ये सिलसिला जो अब मज़ीद तूल पकड़ता जा रहा है, पहले कराची की बिजली पे पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, कराची के अवाम के मसाइल जो हैं अब आप भी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको विफाक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। निज़ामी साहब, अब ये कितना संजीदा बात है आमिर लियाकत साहब की जानिब से कि वो वाकई इस्तीफ़ा दे देंगे? हाँ जी, आमिर लियाकत साहब लगता है कुछ ज़्यादा ही तंग आ गए अपनी जमात से। और लेकिन आमिर साहब से मैं पूछना चाहूँगा ये, आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कि ये महज मामला बिजली तक की है या कुछ वसी तर PTI की कारकर्दगी पे या कुछ और भी आपको कुछ शिकायत हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं निज़ामी साहब आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि जो आपने इरशाद फरमाया, देखिए मैंने जो उमर अयूब साहब के बारे में कहा था, अगर मैं गलत था तो दलील इसकी ये है कि 3 दिन उनको फ्लोर ऑफ द हाउस गुफ्तगू करने का मौका मिला। वो कह देते स्पीकर को मुखातिब करके कि मौजूद रुकने असम्बली ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है वो गलत कहा है। उनके पास पूरा मौका था सफाई का। 3 दिन तक वो असम्बली में तकरीर करते रहे मेरे इस इल्ज़ाम के बाद। अगर आपको याद हो तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने लंबी तकरीर की थी दोबारा बिजली पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 साल का अरसा लगेगा। और उसके बाद फिर असद उमर साहब ने भी गुफ्तगू की थी। तो इन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैंने ये बात जो कही है वो गलत कही है और मुझसे उमर अयूब साहब ने जो कुछ कहा था वो नहीं कहा था। तो इसका मतलब ये है कि एतराफ़ जुर्म है उनका, वो ये बात मान चुके हैं कि जो उन्होंने मुझसे कहा था वो गलत कहा था। अब रही बात ये कि देखिए, बात ये कि मैं इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं और तहरीक इंसाफ में मैं शामिल हुआ था मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की वजह से। और इमरान खान साहब तक ही जाना मेरा असल मकसद है कि मैं अपना इस्तीफ़ा उन तक पहुँचाऊँ। हमारे एक और MNA हैं जो कि पार्टी के बानी अराकीन में से हैं, उनका नाम है इंजीनियर नजीब हारून साहब। इंजीनियर नजीब हारून साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और वो भी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग हमसे कह रहे हैं कि आप स्पीकर को दे दें डायरेक्ट इस्तीफ़ा। हाँ, अगर हमें पार्टी पॉलिसी और पार्टी की नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करनी होती तो हम ज़रूर स्पीकर को दे देते और एक हम खलफिशार पैदा कर देते और हम एक ऐसी पोजीशन में पार्टी को ले आते कि जो अच्छी पोजीशन नहीं होती। जहाँ पार्टी से खुलूस होता है, दयानत होती है, वहाँ पर पहले पार्टी के चेयरमैन के पास जाया जाता है और हम इसलिए पार्टी के चेयरमैन के पास पहले जा रहे हैं। और नजीब हारून साहब इस्तीफ़ा इसलिए वहाँ दे चुके हैं। मैंने टाइम मांगा है खान साहब से, मैं उनके पास जा रहा हूँ। और मैं चूँकि आया था इस बुनियाद पर कि कराची के दुख दर्द, कराची के मसाइल, क्योंकि आप जानते हैं निज़ामी साहब, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी जमात से था जहाँ मेरी पॉलिटिकल परवरिश भी हुई है और मैं नज़्म ज़ब्त भी जानता हूँ। ये अभी इनमें से कोई भी नहीं जानता जो मैं जहाँ से आया हूँ। उसका नाम था MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जी। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि निचली सतह पर कैसे राब्ता रखा जाता है, कारकुनान से कैसे बात की जाती है, कारकुनान से किस तमीज़ के साथ बात की जाती है, कारकुनान का लेवल क्या होता है। कारकुन रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी पार्टी की और कारकुन के बगैर पार्टी नहीं होती, कारकुन के बगैर पार्टी वार्टी नहीं बनती। यहाँ कारकुनों के साथ जो सलूक किया जाता है, मैं वही चीज़ें देखता हूँ, हैरान रह जाता हूँ। हम तो किसी कारकुन के साथ बदतमीजी कर देते हैं, हम मुअत्तल हो जाते थे जी जी। हमसे बात नहीं की जाती थी, 3-3, 4-4 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया जाता था MNA को। इसलिए मैं इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए यहाँ ये देख रहा हूँ कि मैं इतनी बड़ी जमात को छोड़कर यहाँ आया और मैं ये कराची की पॉलिटिक्स वगैरह सब जानता हूँ। मैं पहले भी वजीर रह चुका हूँ। ये जो पता नहीं कौन सी एक ट्रोल ब्रिगेड शुरू हो जाती है ट्विटर पर कि ये वजीर बनना चाहते हैं। अरे काहे का वजीर? एक आदमी वजीर बन चुका भाई, देख चुका वजारत, वफाकी वजीर मजहबी उमूर रह चुका, वो असेंबलियां भी देख चुका है, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये कराची के मसाइल मेरे लिए अहम है, ये नहीं हल होंगे तो मैं फिर आया किस लिए था। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने नजीब हारून साहब का जिक्र किया। आप हैं, नजीब हारून साहब हैं, आपके अलावा कितने और MNAs हैं कराची के जिन्हें हुकूमती कारकर्दगी पे अदम इत्मीनान है? जी, हुकूमती कारकर्दगी का तो मुझे पता नहीं कि G7 एक ग्रुप बना था, वही जानते होंगे वो क्यों बना था। लेकिन ये कि मैं हुकूमती कारकर्दगी से कहीं ज़्यादा, हुकूमती कारकर्दगी तो अपनी जगह जो नज़र आ रही है उसमें ये कि गैर मुंतखब अफराद पर मैं हमेशा इस बात का बरमला इज़हार करता रहा हूँ कि जब मुंतखब अफराद मौजूद हैं और जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते तोला नहीं करते, तो जब आप बंदों को गिना करते हैं और तोला नहीं करते तो ये तोलने वाले लोग जो वजनी लोग हैं
میرے اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. جو وزنی لوگ ہیں, یہ وزنی لوگ کہاں سے آ گئے, یہ وزنی لوگ کدھر سے آ گئے؟ تو یہ اس کی وجہ سے یہ کراچی میں مسائل بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے ہم مسئلے کو ریزالو نہیں کر پا رہے. ہم یہاں آپ پورا شہر, نظامی صاحب پورا شہر کھودا پڑا ہے, ترقیاتی کام رک گئے ہیں. اچھا ہمارے علاقے میں NA-245 میں میں مسلسل کرا رہا ہوں, یہاں کر دیکھیں NA-245 میں کتنا کام ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے. عامر صاحب, آپ نے جو میں نے آپ کی دیکھی ہیں حالیہ رجحانات, ایسے لگتا ہے کہ جو اکثر ہوتا ہے ایسی پارٹیاں ایک تو اقتدار میں آتی ہیں, وہ اپنی منزل سے دور ہو کے اقتدار کے مزے لوٹنا شروع کر دیتی ہیں. اب گورنر عمران اسماعیل جو ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے کراچی کی, نہ کوئی عمل کرتے ہیں, وہ گورنری کے مزے لوٹ رہے ہیں. اسی طرح اسد عمر بھی وزیر بن چکے ہیں, اگرچہ ٹیکنیکلی وہ کراچی سے نہیں ہیں. جی جیسے آپ نے خود کہا, جو علی زیدی صاحب ہیں, انہوں نے یہ کام اپنا کام کرنے گیا یہ لے لیا ہے کام, وہ JLT کے پیچھے پڑ گئے. پھر جو علوی صاحب ہیں, میں ان سے ایک آدھ دفعہ ملا بھی ہوں, ان کے اوپر تو اب صدارتی جو کر و فر ہے وہ سوار ہو چکا ہوا ہے. تو ان لوگوں کی مورل اور پولیٹیکل بھی ڈیوٹی تو یہ ہے نا کہ آپ جس شہر کی نے آپ کو الیکٹ کیا تھا اس کے لیے کچھ کریں. نظامی صاحب ایک اور بات اس میں بڑی اہم ہے, آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ تو ظاہر ہے کہ بادی نظر میں دیکھا جائے تو درست بات ہے, لیکن ایک اور بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ آپ کو یہ قضیہ پتا ہوگا کہ کراچی میں ایک مسئلہ ہے مہاجر اور نان مہاجر کا. اچھا مہاجروں کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک احساس محرومی ہے ان میں. اب مہاجر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر کوئی کہے کہ جی عارف علوی صاحب بھی تو مہاجر ہیں, عامر لیاقت صاحب آپ بھی تو مہاجر ہیں, یا مہاجر کی اولاد ہیں, یا علی زیدی صاحب ہو گئے, یا عمران اسماعیل صاحب ہو گئے. ایکچولی مسئلہ یہ کہ انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا اپنے آپ کو مہاجر. یہ رہے تحریک انصاف میں اردو اسپیکنگ, جو مہاجر اپنے آپ کو کلیم کرتا رہا وہ عامر لیاقت تھا, جو کہ مہاجر متحدہ قومی موومنٹ سے آیا. ہم لفظ مہاجر استعمال کرتے تھے, اور جن علاقوں سے ہم جیتے ہیں, یعنی جو میرا علاقہ ہے NA-245, وہاں کے میں آپ کو کینڈیڈیٹس بتاؤں کون کون ہیں. کینڈیڈیٹس ہیں فاروق ستار, عامر لیاقت اور ڈاکٹر صغیر. اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو تینوں کی پچھلی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے, اور اگر اس علاقے سے کوئی جیتا ہے تو وہ تینوں یہی. عامر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, عامر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. یہ جو آپ نے غیر منتخب نمائندوں کی بات کی ہے, آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ شور مچا ہے, غیر منتخب افراد حکومت چلا رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ ذرا ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ شور مچا ہے کہ غیر منتخب لوگ حکومت چلا رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں, آپ کی جماعت میں جو منتخب لوگ ہیں ان کی ایبلٹیز, ان کی صلاحیت کیا اس کیلیبر کی نہیں ہے جتنی جو آپ نے معاون خصوصی اور غیر منتخب لوگ مشیر اور وزیر بنائے ہوں؟ ایک دوسرا یہ بتا دیں, آپ نے کہا وزیر اعظم سے ملوں گا تو استعفیٰ پیش کروں گا. کیا پرائم منسٹر نے آپ کو ٹائم دے دیا ہے, آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور اگر نہ ملے تو پھر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ جی نہیں, میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جی, غیر منتخب مشیران کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت اچھے اور بہت ذہین لوگ موجود ہیں, لیکن ٹیم چونکہ کیپٹن منتخب کرتا ہے تو ممکن ہے کہ خان صاحب نے کسی میں کوئی خوبی دیکھی ہو. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے, جو منتخب ہوئے ہیں, جو عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں, ان کی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے. اب میری آپ اگر مثال دیں تو آپ حیران ہو جائیں گے نظامی صاحب, آپ نے اپنی اتنی طویل صحافتی کیریئر میں یہ جملے نہیں سنیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں. میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تک نہیں ہوں. کین یو امیجن؟ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تک نہیں ہوں, چیئرمین تو چھوڑیں. نہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ فرینڈشپ آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ان میں بھی کسی کا ممبر نہیں ہوں میں. مجھے بنایا ہی نہیں کسی چیز میں, جو کہ میرا آئینی استحقاق ہے. یہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا یہ کرنے سے. نہیں, وجہ یہ ہے چپ چاپ دیکھتا رہتا ہوں. کیا تماشا؟ وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ انپریڈکٹیبل ہیں, آپ بڑے منہ پر بات کر دیتے ہیں, منہ پھٹ ہے ان کے نزدیک. اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ مبارک سلامت کا دور ہے. ہر آدمی, جیسے آپ نے بھی خود ہی اشارے سے بھی کہا کہ وہ شاید آپ نہیں کر پاتے, اس لیے پیچھے رہ گئے آپ. نہیں سر, انپریڈکٹیبل اگر کوئی انسان انپریڈکٹیبل ہے تو بہت اچھا ہے. پالیٹکس میں انپریڈکٹیبل لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لائل ہوتے ہیں, وفادار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بہرحال آپ کے ساتھ
آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے ان کی بات ضرور آپ, اور وہ دوسروں کے لیے جا کے لگتی ہے وہ بات. انپریڈکٹیبل ہونا تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے پالیٹکس میں. قائد اعظم تو پسند کرتے تھے انپریڈکٹیبل لوگوں کو. راجہ صاحب محمود آباد انپریڈکٹیبل تھے, ان کو تو پسند کیا. علامہ اقبال کو 1937 میں وہ چلے گئے, لیکن 1937 سے پہلے تک علامہ اقبال کو پسند کیا جاتا تھا. سر شفیع لیگ کس نے بنائی تھی؟ علامہ اقبال نے بنائی تھی, لیکن انپریڈکٹیبل تھے. بٹ علامہ اقبال نے تو ایک خواب دیکھا جو پاکستان بنا. اسی طرح سے نواب زادہ بہادر یار جنگ صاحب یا سردار عبدالرب نشتر انپریڈکٹیبل تھے. تو انپریڈکٹیبل ہونا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, لیکن بات میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ میرا آئینی استحقاق ہے. پھر قومی اسمبلی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مذہبی معاملات ہیں, کچھ چیزیں ہیں. نظامی صاحب, میں مذہبی معاملات پر میں بہت بڑے بڑے ایشوز کو ریزالو کرتا آیا ہوں, جو کہ میں نے مشرف صاحب کے زمانے میں یا شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں جانتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک سیٹ کے آدمی کو, جس کا صرف ایک سیکٹ ہو, اس کو آپ وزیر بنا دیں تو وہ کسی دوسرے سیٹ کی طرف جائے نہیں. مذہبی امور کے وزیر کا مطلب ہوتا ہے تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کے چلنے والا. اگر رائے ونڈ میں کچھ لوگ شہید ہو گئے تو وہاں جا کے بھی اس کو پوچھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر وہ رائے ونڈ سے اس کا تعلق نہیں تو وہاں نہیں جائے گا, اس کو وہاں جانا پڑے گا. اسے اہل تشیع میں بھی جانا پڑے گا. اسے ہندو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہاں جانا پڑے گا اس کو, کیونکہ وہ بین المذاہب ہم آہنگی کا وزیر بھی ہے. اگر فورس میرج ہو رہی ہے تو اسے روکنا پڑے گا فورس میرج کو, کیونکہ فورس میرج اسلام میں جائز نہیں ہے, نہیں ہونے دینے چاہیے. اگر کسی کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے تو اسے روکنا پڑے گا. بڑ چونڈی شریف میں مٹھو صاحب کے پاس جا کے اس کو سمجھانا پڑے گا. تو یہ باتیں کون کرے گا؟ اب یہ باتیں کیسے سمجھائی جائیں, کس طرح سے بتائی جائیں؟ تو یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس وقت تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ میرا حلقہ ہے. اگر یہاں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, یہ لوگوں نے مجھے کہ میں لیجسلیشن کی طرف مجھے ووٹ دیے, مگر عوام نہیں سمجھتی یہ بات. اگر عوام کو میں سمجھاؤں کہ جی آپ نے مجھے اسمبلی میں قانون سازی کے لیے بھیجا تھا, تو کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہماری سڑکیں نہیں بنی, تو ہمیں تو عوامی سطح پہ آگے بات کرنی پڑے گی نا. وہ تو سمجھتے ہیں عامر لیاقت سڑکیں بنوائے گا, تو وہ نہیں بنوائے گا تو پھر کون بنوائے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ کراچی میں جو مسائل ہیں, آپ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو کراچی سے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں وہ اپنا فرض نہیں ادا کر رہے جسے کرنا چاہیے تھا. دوسرے پرائم منسٹر صاحب جب کراچی آتے ہیں تو ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے عقیل ڈیڈی کے ساتھ لنچ کرنا, بجائے کہ وہ اپنے لوگوں سے ملیں, کراچی کے مسائل کے اندر ان ڈیپتھ جائیں. دوسرے میرے خیال سے کراچی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جو 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہوئی ہے. یہ نہیں میری مراد ہے کہ سندھ اور وفاق کی جو لڑائی ہے اس میں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ معاملات کو اس حد تک آگے لے جانا چاہیے کہ بالکل کراچی ایک بالکل ہی جسے آپ نے خود ہی بتایا کہ سیس پول بن گیا, یعنی پہلے تو کرائم وغیرہ جو کچھ تھا, اب ہم نے دیکھا کہ وہاں فوارے پھوٹ پڑے اس پانی کے دوران, جو گند اور سارا کچھ ہے. تو ان مسائل کے حل کے لیے کچھ سر جوڑ کے تو بیٹھنا پڑے گا. نظامی صاحب دیکھیے, مجھے تو انپریڈکٹیبل کہا جاتا ہے, مجھے تو کہا جاتا ہے میں شاید اچانک کچھ بھی کہہ دوں, لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ایک بہترین اور مستحکم ملک بنانا ہے, اور ہمارا انتخابی نعرہ تھا 2 نہیں 1 پاکستان, تو ہمیں اگر ایک پاکستان کی طرف بڑھنا ہے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں وسیع تر مفاد میں پاکستان کو دیکھنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے سندھ کی جو حالت ہو چکی ہے وہ بہت بری حالت ہے, لیکن اگر ہم لڑائی میں رہے اور ہم نے تھوڑا بہت بھی ہاتھ نہیں بڑھایا اگر آگے کی طرف, تو اس میں نقصان عوام کا ہو رہا ہے, اس میں نقصان سندھی عوام کا ہو رہا ہے. میں سندھ میں ہوں, میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں سندھ کا بیٹا ہوں, میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں سندھی مہاجر ہوں, میں سندھی بولنے والا ہوں, میں سندھی بولنے والا اردو اسپیکنگ ہوں. تو میں یہاں سندھ میں رہنے والے لوگوں, جو سندھ میری ماں ہے, سندھ میری دھرتی ہے, میں اس کی تقسیم برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں پر ہم رہتے ہوئے اپوزیشن کے کچھ ظاہر کچھ چیزوں پر بات نہیں ہو سکتی, وہ کرپشن ہے جو خان صاحب کرتے ہیں, کہ نہیں کروں گا بات, بالکل اچھی بات ہے. میں خان صاحب کے اسی وجہ سے تو اسی ویژن کے ساتھ ان کے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا, لیکن کرپشن پہ بات نہیں ہو سکتی, لٹیروں سے بات نہیں ہو سکتی, ڈاکوؤں سے بات نہیں ہو سکتی. لیکن پولیٹیکل جہاں پر ایک خلا ہے, جہاں ویکیوم ہے, وہاں پولیٹیکل ویکیوم کو ختم کرنے کے لیے پولیٹیکلی انداز میں بات تو کی جا سکتی ہے, انگیج تو کیا جا سکتا ہے. اب انگیج جب تک نہیں کیا جائے گا, بات جب تک نہیں کی جائے گی, مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کوشچن آپ سے, کب ملاقات ہو رہی ہے آپ کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ؟ کیا وقت دے دیا ہے انہوں نے؟ نہیں جی, میں نے ملٹری سیکرٹری صاحب کو فون کیا ہے اور ان کو میں نے یہ وقت ان سے مانگا ہے,
اور خان صاحب جلد مجھے وقت دیں گے. وہ مجھ سے پیار بہت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ مجھے وقت دیں گے, وہ مجھے ملیں گے, اور وہ جو مجھ سے جیسا وہ کہیں گے, کیونکہ میرے پارٹی کے لیڈر ہیں, میں ان کے سامنے استعفیٰ رکھوں گا. وہ کہیں گے کہ دے دو, میں دے دوں گا. وہ کہیں گے کہ نہیں دینا ہے, ابھی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کام کرو, تو جیسا وہ کہیں گے میں ویسا کروں گا. ٹھیک ہے, استعفے کا فیصلہ اٹل ہے؟ انہوں نے کہا جیسے کہیں گے وہ کریں گے نا. جی بالکل اٹل ہے, استعفیٰ تو میں نے دیا, اٹل ہے جی, اٹل ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے ہم پنجاب کی سیاست پہ. سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. میر صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, سیاست پہ بڑی گہری نظر آپ کی بھی ہے, میر صاحب کی بھی ہے. یہ جو چل رہا ہے تبدیلی در تبدیلی, تبدیلی کے اندر تبدیلی, پھر پنجاب میں تبدیلی, یہ فسانہ کتنا ہے, حقیقت کتنی ہے؟ جی میر صاحب السلام علیکم. اچھا میر صاحب یہ بتائیے, آپ وہاں اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. وہاں آپ کا ہاتھ ہے نبض کے اوپر. یہ -1 فارمولہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی پٹ سا گیا ہے, لیکن جس نہج پہ حکومت جا رہی ہے, اس کی ڈائریکشن جو ہے, یا اس کی ڈائریکشن ہی کوئی ڈائریکشن نہ ہونا ہے, یہ کتنی دیر تک معاملہ اس طرح سے سسٹین کیا جا سکے گا؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے ایک بڑی زبردست بات کر دیا کہ جو -1 فارمولہ ہے یہ پٹ سا گیا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور یہ اس لیے پٹ گیا کہ اس میں جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے, کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے. اور پچھلے دنوں جو کراچی میں مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی تھی آصف زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ, تو اس ملاقات میں جب مولانا صاحب نے ان کو یہ کہا کہ اب ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے اور عمران خان صاحب کو نکالنا چاہیے اور -1 نہیں کرنا چاہیے, -all کرنا چاہیے, تو اس پر آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب پچھلے سال بھی جب آپ نکلے تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے اور بلاول بھی آپ کے جلسے میں آیا تھا, لیکن آپ کو لاہور سے آگے پہنچانا تھا وہ تو مسلم لیگ نون نے پہنچانا تھا, اور انہوں نے کنٹینر بھی وہاں لاہور میں تیار کیے ہوئے تھے, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کے ساتھ دغا کر گئی اور انہوں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی, اور پھر جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کی جو بھی کہانی ہے اس کا جو انجام ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ہے, تو آپ جائیں ان سے جا کے بات کریں. اس کے بعد پھر اس ملاقات کے بعد میں نے بھی مولانا صاحب سے پوچھا کہ اب آپ کی مسلم لیگ نون والوں سے کب ملاقات ہوگی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں شہباز شریف صاحب سے اگلے 1-2 روز میں ملنے والا ہوں, لیکن اب اس کو بھی تقریباً 6-7 دن ہو گئے ہیں اور ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. تو مختصراً یہ ہے کہ اس وقت عوام اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کی اکانومی سے وابستہ ہیں, جس میں کاروباری طبقہ سر فہرست ہے, وہ لوگ بڑے پریشان ہیں حکومت کی پالیسیوں کے ہاتھوں. مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے, اکانومی جو ہے وہ بھی بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے دن بدن, اور وہ تو اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ کرے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ شاید کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا کچھ کرنا نہیں چاہتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے, جو کہ ایکچول لیڈرشپ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ دراصل سزا دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اس سے زیادہ برا انجام عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے, اور وہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اب اس وقت پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تبدیلی لانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون ہی نہ کیا جائے اور سب کچھ جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے, بلکہ یہ تو صرف ایک ریونج والی بات ہے. تو ہاں, جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب میں شاید اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی تبدیلی کے بارے میں غور کر رہی ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے پنجاب کو سنبھال لیا تو شاید اس سے اوورآل ایک اچھا امپیکٹ آئے گا. لیکن ابھی بھی پنجاب میں ان کے پاس کوئی سوٹیبل سبسٹیچیوٹ نظر نہیں آ رہا عثمان بزدار کا. اچھا میر صاحب, یہ تو آپ نے ٹھیک کہا. اب شہباز شریف صاحب جو ہے, میں نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی ہے, لکھا بھی ہے, آپ کا بھی میں کالم دیکھتا ہوں, یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو 4 مہینے لندن میں گزار دیے, پھر اب مارچ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے کووڈ کا بہانہ تھا, پھر یہ کہ میں کووڈ ہو نہ جائے, پھر ہو گیا. وہ اب کووڈ سے صحتیاب ہوئے بھی ان کو کوئی ہفتہ 10 دن ہو گئے. جیسے آپ نے بھی کہا,
یہ ان ایکشن جو ہے یہ وہی ہے کہ بھی حکومت جو ہے اپنے بوجھ سے خود گر جائے گی اور جو لانے والے ہیں وہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اور چپ ہو، یا شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ انہوں نے کیونکہ نواز شریف کی خاموشی ڈیلیور کر دی ہے تو تاج بالآخر ان کے سر پہ رکھ دیا جائے گا؟ دیکھیں، میں پچھلے 3-4 دن سے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے اور باقی جو پارٹیاں ہیں ان کے لوگوں سے مل رہا ہوں. خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز میں جو جن کو ہم بیک بینچرز کہتے ہیں نا، ان کے اندر اضطراب اور تشویش بہت بڑھ گئی ہے. اور وہ جو ہیں وہ ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ یہ ساڈی پارٹی نو کی ہویا جی، دسو تو صحیح جی، اندر دی گل کی ہے، ساڈے نہ کی بنی. تو میں ان سے کہتا ہوں یار پارٹی آپ کی، آپ ہم سے آگے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بجٹ اجلاس تھا، یہ جو چند ہفتے پہلے بجٹ اجلاس گزرا ہے، اس میں حکمران جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ڈاروں کی صورت میں، بڑے بڑے گروپس کی صورت میں ہمارے پاس آ رہے تھے، ہم سے آگے کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے، اس کو واپس کرانے کے لیے کوئی مل کے حکمت عملی بناتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت تو نہیں کرنا چاہتے، کم از کم یہ 25 روپے لیٹر واپس کرانے کے لیے آپ آگے لگیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم یا اجلاس میں نہیں آئیں گے یا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. 25-26 کے قریب جو حکومتی جماعت کے ایم این اے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ تھے. اچھا، اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب تو یہاں نہیں آ رہے، اجلاس میں نہیں آ رہے، تو ان کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا. تو ان کا رابطہ جو ہے وہ جو درجہ دوم کی قیادت ہے اس کے ساتھ تھا یا عام ایم این ایز کے ساتھ تھا. وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی حکمت عملی بنائیں. شہباز شریف صاحب سے بات کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کہتے تھے جی آپ لندن میں بات کریں. تو یہ جو سارا معاملہ تھا، اس میں بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت زیادہ اضطراب اور تشویش اور بے چینی ہے. اور شاید اسی کا آپ ایک جھلک دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں کچھ ایم پی ایز جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ چلے گئے. اور ایسی صورتحال جو ہے وہ یہاں قومی اسمبلی میں بھی ہے. یہاں پہ بھی اگر مسلم لیگ نون نے اپنی حکمت عملی جو ہے اس پہ نظر ثانی نہ کی تو یہاں بھی ان کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب، آپ نے اپنے کالم میں ایک بات اور بھی لکھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پرانے مسلم لیگیوں نے اس تجویز پر غور شروع کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف اور مسلم لیگ فنکشنل کے علاوہ دیگر چھوٹے گروپوں کو متحد کر کے ایک نئی مسلم لیگ بنائی جائے. کیا اس سے مراد مائنس شریف خاندان ہے یا مسلم لیگ نون کو محدود کیا جائے؟ اور یہ جو پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے یہ اسی سلسلے کی کوئی پرچھائی نظر آتی ہے؟ نہیں، یہ میں اس کی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں، یہ جو مسلم لیگ نون کو متحد کرنے کی بات ہے نا، یہ آج کل کچھ جو مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ جن کا تعلق یا تو صوبہ سندھ سے ہے، جو آپ کو پتہ ہے صوبہ سندھ میں کون لوگ ہیں، یا خیبر پختونخوا سے ہے، انہوں نے یہ بات شروع کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی پارٹی ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پارٹی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت اگر مسلم لیگ نون جو ہے اس کو سندھ میں اگر فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد ہو جائے یا فنکشنل لیگ اس میں شامل ہو جائے، اور کاف لیگ اگر مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے یا اتحاد ہو جائے، تو کاف لیگ کے بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں. تو جو مسلم لیگ نون ہے اس کو سندھ سے اور خیبر پختونخوا سے کچھ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مل سکتی ہیں اور یہ ایک بڑی قومی جماعت بن سکتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو میں جو لیٹسٹ موو ہے، یہ جو جس کا میں نے ذکر کیا ہے کالم میں، اس کے محرک جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سندھ اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. صاف سی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ کاف اور فنکشنل لیگ جو ہے وہ ابھی اس صلاح مشورے میں شامل نہیں ہوئی. ہاں، ان جماعتوں کے ساتھ کچھ عرصہ قبل مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کا مشورہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں 2008 سے لے کے اور 2013 کے دوران نواز شریف صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کافی اس پہ آمادہ تھے ایک بڑا اتحاد بنانے میں، لیکن شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اختلافات کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. تو ابھی یہ جو لیٹسٹ موو ہے اس کا مقصد کچھ مسلم لیگی پرانے جن کا تعلق پرانے مسلم لیگی خاندانوں سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں اگر مسلم لیگ نون جو ہے اس کا فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد ہو جائے یا یہ ایک پارٹی بن جائیں تو سندھ سے مسلم لیگ نون بہت سی سیٹیں نکال سکتی ہے. وہاں پہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی ہے، اور یہی بات خیبر پختونخوا میں بھی ہے. تو یہ جو بھی پارٹی ہوگی اگر اتحاد بنتا ہے
یا نئی پارٹی تو اس کے سربراہ نواز شریف صاحب ہی ہوں گے. یہ بات طے ہے کہ اس کا قائد جو ہے وہ نواز شریف ہی ہوگا. اچھا میر صاحب، یہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ چودھری برادران سے ملاقات میں اور باقی کہ ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے درمیان جو بہت سال کے بعد برف پگھل چکی ہے. اب چودھری پرویز الہی بھی تھوڑے سے کرٹیسزم کے بارے میں پی ایم ایل این کے ذرا مائلڈ لوگ ہیں. پھر ان کا رابطے بھی ہیں، مثلا آپ نے ذکر کیا، لیکن سردار ایاز صادق اور طارق بشیر چیمہ، بہت ساری جو نیشنل اسمبلی میں مووز ہوتی ہیں، اور شجاعت صاحب کے بیانات، کوئی تھوڑی سی تو لگتا ہے کہ موومنٹ ہے. اب صرف چودھری برادران جو ہیں وہ اس لیے کوئی موو نہیں کر سکتے کہ وہ حکم کے غلام ہیں، اور وہ رہے جب تک رہیں گے جب تک کہ ان کو حکم نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب میں آپ سے دوسرا سوال ہے کہ یہ تو ہم نے پی ایم ایل این کی بات کر لی، اپوزیشن کی بات کر لی، پی ٹی آئی کا اپنا کیا حال ہے؟ واقعی یہ 21-22 لوگوں کا گروپ ہے. ابھی خان صاحب نے کھانے پہ بھی بلایا، پہلی دفعہ دیکھا انہوں نے تھوڑی سی منہ چپنی نیچی کی. تو معاملات پی ٹی آئی کے بھی تو کچھ ایسے ہی ہیں گڑبڑ. دیکھیں، میں آپ کے دونوں سوالوں کا ایک گو میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے کم از کم پنجاب میں ایک بہت بڑا بریک تھرو کر سکتے تھے، اور ان کے روابط کچھ ایسے لوگوں سے بھی تھے جو قومی اسمبلی میں بھی بڑی ہلچل پیدا کر سکتے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بھی مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ خزانے کی چابی مسلم لیگ نون کے پاس ہے. مسلم لیگ نون بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، لیکن تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئی اور پرویز الہی صاحب کچھ نہیں کر سکے. اگر مسلم لیگ نون آمادہ ہو جاتی تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اور یہی وہ راز ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیوں کا آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. تو جو اپوزیشن کی کمزوریاں ہیں وہ ہے عمران خان کی اصل طاقت. عمران خان کی جو اپنی پارٹی ہے اور ان کے اپنے جو اتحادی ہیں، ان کے معاملات بہت ہی دگرگوں ہیں، بہت خراب ہیں. خاص طور پہ میں چھوڑ دیں جو ان کے اتحادیوں کے معاملات ہیں، تحریک انصاف کے اندر خاص طور پہ جو ساؤتھ پنجاب کے تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، کراچی کے جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، وہ بہت ناراض ہیں اپنی پارٹی کی حکومت سے اور انداز حکمرانی سے، اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے شدید اختلافات ہیں. بڑی مشکل سے یہ جو عمران خان صاحب کے بلکہ ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جو عامر ڈوگر صاحب ہیں، جو چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں، جن کا تعلق ملتان سے ہے، وہ منت سماجت کر کے انہوں نے یہ بجٹ سیشن جو ہے یہ کسی طریقے سے اس کو گزارا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکل ہونے والی ہے. اچھا میر صاحب، یہ پنجاب پہ ہم بات کریں، لیکن عثمان بزدار صاحب کا قلعہ تو مضبوط ہی رہا اب تک، جس طرح وہ آئے ہیں، اور عمران خان کے وسیم اکرم پلس ہیں. چودھریوں کو بھی اگر وہ خود نہیں بنتے تو یہی بزدار صاحب سوٹ کرتے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کوئی سیاسی قوت یہاں سے ابھرے. تو اس صورتحال میں آپ پھر بھی کہیں گے کہ ان کا کوئی قدم کچھ ڈگمگا رہے ہیں، یا 2 سال کے بعد ان کو احساس ہوا ہے پی ٹی آئی کو کہ جناب یہ پنجاب از دا جیول ان دا کراؤن، اور پنجاب میں جو ہمارا حال ہے اس کے ہوتے ہوئے میں یہاں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے؟ اچھا، میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک ایسی بات کروں گا جو شاید آپ میرے سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں کوئی انالیسز نہیں کر رہا، میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب اگر ابھی تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کا قلعہ عمران خان نہیں ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب اگر آج کے دن تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں تو اس کی وجہ چودھری برادران ہیں، چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین. کیونکہ مجھے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کچھ صوبائی وزراء، پنجاب کے صوبائی وزراء نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ عثمان بزدار کو ریپلیس کرنے پہ 2-3 دفعہ جو ہے ہماری پارٹی میں آمادگی ہو گئی تھی، کنسنسس ہو گیا تھا، لیکن چودھری صاحب آڑے آ گئے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کو بچا لیا ہے. تو اسی طرح کی جو بات ہے وہ اور بھی لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے. تو عثمان بزدار صاحب آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں انہوں نے بار بار پرویز الہی صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں. جب بھی وہ مشکل میں آتے ہیں تو وہ بھاگ کے اسلام آباد آ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کم کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے پرویز الہی صاحب کے پاس جاتے ہیں. تو اس وقت آج کل جو ہے وہ انہوں نے یہ جو مسلم لیگ نون کے کچھ ایم پی ایز کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی ہیں، یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پرویز الہی صاحب پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، یا پرویز الہی صاحب اب اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہیں جس طرح پہلے وہ ان کے ساتھ تھے. لہذا وہ اب پرویز الہی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جناب 4 بندے میرے نال بھی ہے جی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے پنجاب کے جب تک پرویز الہی صاحب چاہیں گے. جس دن پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کر لیا تو اس دن عثمان بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. جی میر صاحب، تو بزدار صاحب کے لیے کنگ میکر پرویز الہی صاحب ہیں، عمران خان صاحب نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی سنا تھا کہ بزدار صاحب کو لے کے تحفظات تو تھے، لیکن کوئی متبادل کا نام بھی آ رہا تھا. اس سے متعلق کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کتنے مطمئن ہیں بزدار صاحب کی کارکردگی سے؟ اچھا، میں اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک کھل کے میں آپ کے ساتھ بات کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ عثمان بزدار سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں. تو جو آپ متبادل کی بات کر رہے ہیں، تو ایک جو اس وقت ایک مضبوط متبادل ہے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی، اور ان کا نام ویسے کبھی کبھی آتا رہتا ہے، لیکن میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اگر میں نے ان کا نام لے دیا تو کہیں ان کے لیے پرابلم نہ ہو جائے اور یہ ایسا نہ لگے کہ وہ لابنگ کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت ہی مضبوط متبادل عثمان بزدار صاحب کا تیار ہو چکا ہے، اور اس کو میری اطلاع کے مطابق اگر جس دن اشارہ ہو گیا تو بیک وقت صرف عمران خان صاحب اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، پرویز الہی صاحب بھی اس کو سپورٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر دے. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. ابھی میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بڑا پری میچور ہو جائے گا، کیونکہ میں نے ابھی صرف یہ تحریک انصاف والوں سے سنا ہے اور مسلم لیگ کاف والوں سے سنا ہے، لیکن جو انہوں نے اگلی بات کی ہے کہ جی ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون بھی سپورٹ کرے، تو میں اس مسلم لیگ نون سے میری ابھی بات نہیں، اس لیے میں ابھی نام نہیں لے رہا. اچھا میر صاحب، میں 3 نام لیتا ہوں، بتا دیں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے. علیم خان ہیں، یاور عباس بخاری ہیں. نہیں اس طرح مت کریں، ایسے مت کریں، پلیز ایسے نہ کریں. عارف نظامی صاحب میری مدد کریں، ایسے نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ وہ معاملات جو ہے نا بعض اوقات اس طرح لوگ نکال لیتے ہیں. مجھ سے بھی بڑے نکالنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی خان صاحب کی طلاق کی خبر آپ کو کہاں سے ملی، اور اس طرح جہانگیر ترین نے مجھ سے نام لینے شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیے، ایسے ہی جہانگیر ترین صاحب کا مجھے خیال ہے یار یہ ایک بہت بڑا مہم ہے لوگوں کے لیے کہ جہانگیر ترین ورچولی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ جلاوطنی میں چلے گئے؟ ہاں، اب اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب واقعی ایک زمانے میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. یہ جو پچھلے سال مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا تھا، تو اس دھرنا جب یہ شروع ہوا اور پھر دھرنا جب انجام کو پہنچا تو مولانا صاحب تو اسلام آباد سے چلے گئے. لیکن وہ جب اسلام آباد سے چلے گئے تو 2-3 بڑے معاملات اپنے پیچھے چھوڑ گئے. ایک تو ان کی واپسی کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں ان کو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، اور دوسرا جو معاملہ تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تھا. اور جہانگیر ترین صاحب کا پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق تھا. پھر جو تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو بیک وقت ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات کر رہی تھی، کاف لیگ سے بھی بات کر رہی تھی، بی این پی مینگل سے بھی بات کر رہی تھی، تو جہانگیر ترین صاحب اس میں بھی تھے. تو جب جہانگیر ترین صاحب کو اس کاف لیگ کے ساتھ بات کرنے والی کمیٹی سے نکالا گیا تو اس وقت میں نے یہ پروو کیا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اس وقت ہمیں یہ پتا چلا، پرائم منسٹر عمران خان کے جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے بتایا جی کہ شک یہ کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ چودھری برادران صاحب جو ہیں ان کی خفیہ تائید حاصل تھی، بلکہ اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے پرائم منسٹر کو یہ بتایا کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی سارے معاملے میں شامل تھے. تو یہ ایک غلط فہمی پیدا ہوئی جو پھر بڑھتی چلی گئی، اور اس کا اینڈ یہ ہوا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ شوگر کمیشن کی رپورٹ کے ایک مرکزی کردار بنے ہیں، اور اب وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. اچھا میر صاحب، اپوزیشن کی بات ہوئی، لاسٹ آخری سوال ہے ان کا پروگرام میں. آخری سوال ہے. آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف. شہباز شریف صاحب کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب لندن میں اپنے بھائی نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو پوچھنا ہی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے، اور اس پہ عارف نظامی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پروگرام ختم ہونے کے بعد بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. میر صاحب یہ جواب بھی آپ گول کر گئے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ تذکرہ کریں گے سول ایویشن کا. ان کے ڈی جی نے جو انکشاف کیا ہے وہ بڑا تضاد رکھتا ہے وزیر ہوابازی کے بیان سے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, یہ سرور خان صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ کے اندر جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کو لے کے بھی خاصے اپنے طرف اظہار کرتے رہے, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ دیگر اہم وزیر ہیں وہ بھی جو ایس اے پی ایم ہیں اور ایڈوائزرز ہیں ان کو لے کے کیا فرماتے رہے, یہ ذرا دیکھیے پھر آ کے بات کرتے ہیں. مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ٹوٹل طور پہ بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا ہے. میرا کوئی گروپ نہیں ہے, حالانکہ پی ٹی آئی میں ایک گروپ بھی موجود ہے جو 20-22 لوگ ہیں اور وہ اکٹھے ہیں. نظامی صاحب, ابھی ہم نے ایک بات کی سرور خان صاحب سے متعلق, وزیر ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں, ان سے پوچھا تو جا سکتے ہیں, لیکن یہ جو ریزرویشنز آ رہی ہیں آج جس طرح لاہور نہیں, یہ ریزرویشن اپنی جگہ پہ, جی جی, لیکن دیکھیں سیاستدان جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہوتے نا جی, لیکن اگر سیاستدان اس طرح کی باتیں کریں جو سرور خان نے کی ہے پھر تو لوگ یہی کہیں گے یار سرزنش بھی سخت ہونی چاہیے, ٹیکنوکریٹ جو ہے اس سے بہتر ہے. بالکل. یہ دیکھیں نا یہ حال ہے, لیکن یہاں پہ تو حال یہ ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہے جو ان الیکٹڈ آئے ہوئے. سرور صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور باقی حضرات نے بھی جو بات کہی جی, کہ پولیٹیکل کلاس کو پیچھے کر دیا گیا. مجھے تو لگتا ہے کہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے پی ٹی آئی, ایک ہجوم ہے. جی, دیکھیں نا اب ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کلیدی لوگوں اسامیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کا کوئی ترہ امتیاز ہی نہ سیاست میں ہے, نہ وہ کوئی معیشت میں, نہ کچھ ہے. کوئی وہ اسپیشل اسسٹنٹ بنے بیٹھے ہیں, ایڈوائزر بنے بیٹھے ہیں. اب میں نام کس کس کا لوں, صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے دوست ہیں, دوست نوازی میں ان کو نوازا جا رہا ہے. اچھا نظامی صاحب, لاہور ہائی کورٹ میں آج جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تھا اس سے متعلق سماعت ہوئی ہیں. اس موقع پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ شور مچا ہے, غیر منتخب افراد حکومت چلا رہے ہیں. ایک تو ان کی یہ ریمارکس ہیں. دوسرا ایک اور جو نشاندہی کی آج عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو منٹس آف میٹنگ پیش کیے گئے آج اس سے متعلق جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ تھا, اس میں انہوں نے نشاندہی کی کہ جہاں کابینہ لکھا ہونا چاہیے تھا وہاں وزیر اعظم لکھا ہوا ہے, اور لکھا کہ میٹنگ کے منٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کابینہ کی قانونی معاونت نہیں کی گئی ہے. اس طرح کے لیکوناز آپ دیکھیں. اس میں اور بھی زیادہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طریقہ کار سالہ سال سے چلا رہا ہے جی, کہ ہر مہینہ تیل کی قیمت کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. جی, اس دفعہ جو اوگرا کی آؤٹ گوئنگ سربراہ وہ پیش ہوئی نا, جی, عظمیٰ عادل صاحب, انہوں نے کہا جی ہم سے تو فون پہ بات کی گئی, اب میں جا رہی ہوں, میں جھوٹ تو نہیں بول سکتی آپ سے, ہم سے تو کنسلٹ ہی نہیں کیا. وزیر توانائی نے فون کیا, اور 26 تاریخ کو, جی, یعنی بجائے کہ مہینے کے آخر میں, آپ کو ایسی اجلت تھی کہ آپ نے تیل کی قیمتیں دگنی کر دی آئی ایم ایف کے دباؤ پر. دیکھیں نا, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی, اور پہلے کہا گیا جی آئل مافیا, آئل مافیا, آئل مافیا. ان کو جو جرمانہ کیا وہ اشیر بھی نہیں ہے جو ان کو 3-4 دنوں میں اربوں روپے کا جی, بالکل ٹھیک, فائدہ پہنچا دیا. بالکل ٹھیک. تو آپ کہیں یہ گورننس ہے, یہ اس کو کہتے ہیں گورننس. جی, تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جو آپ کی ان پٹس بڑھ گئی ہیں اور انفلیشن دوبارہ آپ اوپر جانا اوپر جا رہی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا حکمت عملی ہے مجھے بتائیں, یہ حکومت چلانے بالکل ٹھیک ہے, حکومت چلائی جا رہی ہے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کلبھوشن یادیو کو دوسری بار کونسلر رسائی دے دی گئی ہے. عالمی عدالت انصاف ویانا کنونشن کے تحت جو فیصلہ آیا تھا اس میں پاکستان کی جانب سے ان کو کہا, ان کا جو کونسلر ہے بھارتی سفارت خانے کا ملا ہے, یہ جسچر نہیں پاکستان کی جانب سے کچھ پیس میکنگ ہے. اب ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے؟ پیس میکنگ تو نہیں میں کہوں گا, یہ کچھ بین الاقوامی اسلوب ہے, ان کو مد نظر رکھ کے کیا گیا. اس کو کسی سمپتھی تک پہنچتے کی نہیں کلبھوشن یادو جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ. پروگرام سے اتنے, فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.